Deshalb habe ich das runtergemacht. Okay. But still coming something. No, here. This has something to do with Sonne. Sag mal. Guck mal her. Hier. Das ist dein Bart. Weil der Bart da unten hast du so dunklere Haare, das andere ist heller. Ja? Da kann ich leider nichts dran machen. अच्छा जी जी हुजूर खुदा का सलाम हजूर तो ich warte ja okay danke schön खुदा का सलाम जी हुजूर बहुत शुक्रिया जी। हमारे चंद मेंबरान अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं तो वो भी ज्वाइन कर रहे हैं हुजूर। तो अगर आप चाहें तो हम आज किसी भी मौजू से आगाज़ कर लेते हैं जी। बाद में दूसरे सेशन में अगर आपके पास वक्त हुआ तो हम उसमें सवाल कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लें क्योंकि अभी तो सिर्फ कितने लोग हैं? हुजूर 13-14 लोग तो हम हर दफ़ा आते ही हैं, तो हम थोड़ी देर देख लेते हैं। और आज पाकिस्तान में जी गालिबन ईद मिलाद नबी मनाया जा रहा है जी। इस हवाले से इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है पाकिस्तान में। लाइट वगैरह भी बहुत ज़्यादा जाएगी बार बार, क्योंकि ट्रिपिंग होगी वहाँ पे। ये लोग फिर मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, फंक्शन करते हैं, आतिशबाज़ी करते हैं, तो काफ़ी नुकसानात भी होते हैं इनकी इस आज की रात में। आपने कहा मनाया जा रहा है, काश अपनाया जाता है। मनाने से तो कुछ नहीं होता। सदियां गुजर गई, ये ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, मनाने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो असर इनकी जिंदगी में शामिल नहीं होता। अगर ये अपना लेते हैं तो असर है, जहर का असर है। जो बात दिल से निकलती है फिर वो बहुत दूर जाती है। हाँ ठीक है, मना रहे हैं, अपनी जुबान को यूं ही रखना है, मनाए, मनाते रहे। इनकी नस्लें भी मना रही हैं, पहले भी मना रहे थे। अच्छा, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं जी? तो जी हुजूर, हुजूर बहुत शुक्रिया जी। हम आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं जी। ब्रदर एन खान साहब, आप कोई मौजू तजवीज़ देंगे? नहीं, मैं मौजू तो हुजूर खुदा की सलामती हो, मौजू तो हुजूर खुद ही सिलेक्ट करेंगे, बेहतर सबसे बेहतर तो हुजूर ही जाने बताएंगे हमें। ये पिछली दफा इन्होंने ऐवान साहब ने दरख्वास्त की थी कि मैं उस वीडियो को एक दफा सुन लूं। ये यहाँ पे है कि नहीं ऐवान साहब? जी हुजूर, हमारे साथ। जी मैं बैठा हूँ, सुन रहा हूँ हुजूर। हाँ जी, अच्छा। वैसे तो मेरा दिल नहीं करता इन लोगों को सुनने को, जी जी, लेकिन बहरहाल मैंने सुन ली। तो इसका नतीजा मैं आपके सामने अक्स कर देता हूँ जी, कि वैसे तो वो शख्स जो बात कर रहा है अहले इल्म है, उसके पास इल्म है, लेकिन अगर खुदा का इल्म बारिश ना हो तो बड़े बड़े इल्म वाले जो हैं कौवे की तरह गंदे पानियों में चोंच मार देते हैं, बड़े बड़े इल्म वाले। तो आज हम इस थोड़ी सी वीडियो का जिक्र करके, ताकि अगर अकल का तार दिल के तारों से ना मिलता हो तो फिर साइंस बन जाती है। क्या बन जाती है? साइंस। इल्म भी एक साइंस है। ये फिर
علم پر اکتفا کرتی ہے، وجہ پہ اکتفا کرتی ہے، دلائل پہ اکتفا کر دیتی ہے. تو ذرا اس شخص سے شروع کرتے ہیں. اہل علم ہے، بڑی اسٹڈی بھی کی ہے، پتہ لگتا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ سریانی زبان میں اگر عیسیٰ کو لکھا جائے تو وہ محمد بنتا ہے. پہلی بات. لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ زاہد اور سعید میں صرف ایس کا ہی فرق ہے. ادھر زیڈ ادھر ایس. بس ایک الفاظ کا ہی فرق ہے. ادھر زیڈ اے ایچ آئی ڈی، ادھر ایس اے ایچ آئی. سعید. تو یہ دلیل تو کافی نہیں ہے کہ اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں. وہ شخص کہتا ہے کہ 500، اب مجھے یاد نہیں رہا، محمد عربی پیدا ہوئے تھے 530 یا 39 عیسوی صدی میں، اور 600 میں انتقال پا گئے. اب وہ دلائل دیتا ہے کہ اس محمد نامی شخص کا کوئی وجود نہیں ملتا، کہ وہ مکہ میں پیدا ہوا، مدینے میں مرا. کوئی خیالی پلاؤ جو بنایا گیا بعد میں. پھر وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کی آیت سے دلیل دیتا ہے. وہ آیت یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے خدا مخاطب ہے کہ میں تجھے اور تیرے ایمانوں کو سب مصائب پر قدم تجھے میں بلند رکھوں گا، مقدم رکھوں گا تمام مذاہب پر، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. بات سن. اب وہ جو قیامت کا مضمون ہے اس کو وہ سمجھ نہیں لگ رہی. وہ سمجھتا ہے کہ جب ٹوٹ پھوٹ کا وقت آ جائے گا. ہم کہتے ہیں قیامت جو ہے وہ برائی پہ آئے گی، اچھائی پہ نہیں آئے گی. قیامت سے مراد سچائی کا دن ہے. اچھا، وہ قرآن سے یہ دلیل دے رہا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مانتا ہی نہیں، پہلی بات کوئی محمد نامی وجود ہے، تو یہ قرآن سے دلیل دینے کا مقصد کیا؟ پہلا سوال. جی بے شک. جب وہ مانتا ہی نہیں کہ محمد کا کوئی وجود ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن عیسیٰ نے تو نہیں لکھا، جی حضور. یا عیسیٰ نے لکھا ہے. ذرا لکھتے جائیں، ذرا بات کو سمجھے. ذرا اب وہ دلائل دیتا ہے کہ یہ قرآن کا کہ اس میں یہ لکھا ہوا کہ میں تجھے اور تیرے ماننے والوں کو قیامت بلند رکھوں گا دوسرے مذاہب پر، حتیٰ کہ قیامت آ جائے. پھر وہی قرآن سے دلیل لیتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے جب محمد کا وجود ہی نہیں تو قرآن کیا. کراس کوشچن ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟
درست. اچھا اب آگے آ جائیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں. تھوڑا سا آگے چل کے وہ کہتا ہے, بڑی عجیب بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑ لی گئی, یعنی کہ بتاتے بتاتے لیکن اس کا اصل وجود نہیں پتہ لگتا. چلو مان لیتے ہیں, ٹھیک. اب وہ کہتا ہے کہ میرا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے, وہ نیوٹرل ہو کے بات کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھو کہاں پہ پکڑا جاتا ہے خود ہی. کہتا ہے, اپنا ایک واقعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نعت و قوالیاں کرتے ہیں, اپنی نعت قوالیوں میں کہتے ہیں کسی وقت میں یہ وہ جو ہرا گنبد ہے جس کے نیچے وہ 3 قبریں ہیں, اب تو ہرا کسی سینچری 7ویں سینچری میں یا کسی سینچری میں یہ کسی اور رنگ کا تھا. تو ہمارے ہیں قوال صوفی, وہ کہتے ہیں گنبد کا سائن یعنی کہ عکس نہیں. تو فرما رہے ہیں حضرت کہ وہاں بیٹھ کر, اس گنبد کی چھاؤں پر بیٹھ کر پہلے ہم نے ظہر کی نماز پڑھی. ذرا سننا ذرا, کیونکہ اس واقعے کو ذرا بڑی عجیب بات ہے کہ خود ہی کیا ہے, ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد گنبد کے سائے میں بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا. ان کے گنبد کا وہ سایہ ہے. بھئی اب تو کہتا ہے یہ حدیثیں سنی سنائی, اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, تو یہ عصر کی نماز تو نے کیسے پڑھ لی؟ کیونکہ اس کا تو قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے. تو اس بارے میں قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے 5 نمازوں کا, تو نے عصر کی نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ سنی سنائی باتوں پہ پڑھ رہا ہے. اچھا اب محمد عربی کہتے ہیں, ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ, قرآن میں تو پتہ ہی نہیں لگتا نمازوں کا, ہم کیا کریں, کتنی پڑھیں؟ تو محمد عربی کہتے ہیں یہ کون سی مشکل بات ہے, جتنی میں پڑھتا ہوں اتنی تم پڑھو. میری نقل مارتے جاؤ, جیسے جتنی میں پڑھ لوں بس وہ نقل مارتے جاؤ, یاد رکھنی ہے. تو قرآن میں تو ہے ہی نہیں ذکر. تو محمد صاحب نے فجر کی نماز پڑھی, پھر ظہر کی, پھر عصر کی, پھر مغرب, پھر عشاء. جب تواتر کے ساتھ پڑھی تو لوگوں کو یاد ہو گیا کہ فجر کی بھی نماز ہے, ظہر کی بھی, عصر کی بھی, مغرب کی بھی, اور عشاء کی بھی نماز. تو جس حدیثوں کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کے تحت تو عصر کی نماز پڑھ رہا ہے. اچھا صاحب آپ نے غور کیا جب یہ ویڈیو سنی اس طرح؟ جی حضور. نہیں غور کیا اس بارے میں؟ ہاں جی حضور, اس پہ بڑا غور کیا اور پھر ہی ہم نے سوال بنایا تھا اس کا, لیکن آپ بہت زیادہ اس کو وضاحت میں بیان فرما رہے ہیں, اتنی ڈیٹیل میں تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا. ہاں یعنی کہ عصر کی نماز, بھائی تو وجود ہی نہیں مانتا. تو جو وجود پیش کر رہا ہے محمد صاحب کے دور میں, اس وجود کو عیسیٰ کہا جاتا ہے, یسوع کہا جاتا ہے. اور وہ سریانی زبان جو بولتے تھے وہ عرب کی ماں ہے. پھر یہ بعد میں جو زبانیں آئی ہیں اس کو آپ کہہ لیں کہ دادی ماسی اولاد پیدا ہو جاتی تو مختلف سریانی
जुबानों में आई, तो असल में वो सुरयानी बोलते थे। फिर वो जुबानें अपना अपना इजहार करना शुरू किया। तो वो बता रहे हैं कि वो सुरयानी जुबान। अच्छा, अब थोड़ा सा मसूफ चले, आगे चलते हैं। मसूफ क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि तारीख बताती है और गवाही देती है कि उस दौर में सिक्के थे। क्या थे? सिक्के। जी उस पे कलमा भी लिखा हुआ था, ईसा का नाम भी था, और पता नहीं कौन कौन से नाम थे। वो सिक्के थे, राइट थे, जो इस्तेमाल होते थे। तो तलवार भी थी, तलवार भी थी। तो मसूफ बता रहे हैं, अब हिस्ट्री से दलाइल लेके बता रहे हैं कि हिस्ट्री गवाही देती है वो सिक्के थे। भाई वहां से तलवार कैसे आ गई और मोहम्मद कैसे आ गए? और फरमा रहे हैं रसूल नजर कि उस दौर में तस्वीरें भी बनती थी। आज 21वीं सदी के अंदर बंदे को मार दिया जाता है अगर कोई फोटो बना दे, कार्टून बना दे। ठीक है भाई, जब मोहम्मद का वजूद ही नहीं था तो वो तलवार कहां थी सिक्के पे? वो कहां से आ गई? वो तस्वीर कहां से आ गई सिक्के पे? भाई उस शख्स का तो कोई वजूद ही नहीं है कि वो 5वीं सदी के अंदर, वो 500 समथिंग सदी में पैदा हुआ, 600 में वफात। उसका तो कोई सबूत ही नहीं मिलता। तो कोई शख्स मोहम्मद नामी मक्के में पैदा हुआ और अच्छा, ये आप कहां से तलवार लेके आ रहे हैं जब उसका कोई वजूद ही नहीं था, उसका नाम ही नहीं था। और वो सिक्कों की दलील ये दे रहे हैं, वो 530 या 29 का वो कह रहे हैं ओ भाई ईसा तो पैदा हुआ था 575 साल 600 साल पहले, तो ये सिक्के जो है ये तो राइज हुए अपना 575 साल बाद। जी सर। अब हमें यह भी पता है कि मोहम्मद ने कभी तलवार नहीं चलाई। सॉरी, मोहम्मद की बात कर रहा हूं। ईसा अपने मरियम ने कभी तलवार नहीं चलाई, तो मोहम्मद का नाम लिख के तलवार भी खड़ी कर दी। और साहेब दलाइल दे रहे हैं, चलो अगर तलवार ना होती तो हम कहते चलो ये नाम भी ईसा का ही है। ठीक, गवाहियां बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस खाम ख्याली वजूद की तरफ। वो कहता है ही नहीं। अब मैं बताता हूं, इस्माइल से तारीख चलती है और अब्दुल मनाफ कुलाब तक आती है, बनु हाशम, अब्दुल मनाफ तक आती है, बनु हाशम तक आती है। और तवातर के साथ लाखों करोड़ों अरबी गवाही दे रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब नामी एक शख्स था। तो काबे की रखवाली बेशक। अच्छा, ये कैसे पता लगा? जी ब्रदर, आप माइक ऑफ कर लें। आप किसी मेंबर का माइक ऑन है तो माइक ऑफ। इनको कहा जाता है लेकिन फिर ये क्यों नहीं करते? अच्छा, वो फरमाते हैं, अब हिस्ट्री बता रही है कि अब्दुल मुत्तलिब नामी एक शख्स गुजरा है जिसे कुरैश ने, ये जिम्मेदारी थी काबे की, मक्का की। उसमें लाखों गवाहियां हैं, एक थोड़ी है। बनु उमैया से पूछ लें, बनु हाशिम से पूछ लें, कोई 12-14 ग्रुप है, ये तो बन जाते करोड़ों लोग अरब में। अब्दुल मुनाफ के बाद अब्दुल मुत्तलिब नामी एक शख्स है जो काबे की रखवाली थी।
करता था। भाई तुम्हें कैसे पता लग गया? भाई हमें इस तरह पता लगा जैसे सिक्कों का पता लगा। जी जैसे सिक्कों का पता लगा वैसे हमें पता लग गया। उधर भी गवाही देते हैं लाखों लोग, वो सिक्के थे उस 5वीं सदी में, इधर भी गवाही देते हैं लाखों करोड़ लोग। अच्छा, उसके बाद गवाही देते हैं कि अब्दुल्लाह जो था, लाखों लोग गवाही देते हैं, वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था और भाई अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। अब अब्दुल्ला के मुतालिक जो तारीख गवाही देती है कि वो गए अपना तजारत के लिए अपना सीरिया, शाम, वापसी में मदीने में बीमार हो गए और इंतकाल कर गए। और इधर गवाही देती है तारीख, हजारों लोग, उनमें चाहे गुलाम भी आ जाए, आजाद भी आ जाए, वो कहते हैं कि बीबी आमना नामी एक औरत थी जिसके पेट में बच्चा था। ये कौन गवाही देते हैं? ये भी हजारों लोग गवाही दे रहे हैं। और जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम अब्दुल मुत्तलिब, जो एक वजूद था, उसने उसका नाम मोहम्मद रखा। पास तारीखी रिवायात में अहमद भी है। मोहम्मद साहब ने खुद भी कहा मेरे 12 नाम है। ठीक, मैं खुशखबरी देने वाला भी हूं, डराने वाला भी हूं, मैं मोहम्मद भी हूं, मैं अहमद भी हूं। इस तरीके से मेरे बड़े नाम। अब वो बच्चा जो है, जैसे सिक्कों का पता लगता है, इसी तरह उसकी गिर तारीख घूमती है कि वो किन किन के पास रहा। और हजारों लोग क्या लाखों गवाही देंगे, क्योंकि 12 कुरैश के कबीले थे, वो फैले हुए थे लाखों तक, करोड़ों तक। वो गवाही देंगे कि बनु हाशिम के जो जिम्मेदार लोग थे वो थे अब्दुल मुत्तलिब। और यही नहीं बल्कि ताइफ जो कई घंटों के फासले पे है, वो कबीला भी गवाही देगा कि दाई हलीमा जो थी वो बच्चों को लेने के लिए आती थी ताकि सेहतमंद फिजा में ताइफ की बच्चे पले बढ़े। भाई अब ये इतनी गवाहियां चली, ये कहां से आ गई? भाई इस तरह आ गई जैसे आपके सिक्के आ गए। और सिक्के भी तो गवाही है कि इस दौर में ये था, ये था, ये था। तो आपने अंदाजा लगा दिया कि इतनी बड़े सिक्के जो गवाही दे रहे हैं, तो तारीख और जुग्राफियत उसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इधर मोहम्मद साहब का इनकार किया जा रहा है कि वो वजूद ही नहीं है। यानी कि उधर सिक्कों की गवाही और तारीख को कबूल किया जा रहा है, और इधर मोहम्मद साहब के बारे में वही गवाहियां कबूल नहीं की जा रही। क्या आप इसे इंसाफ कहेंगे? हरगिज़ नहीं। यानी एक ही पैमाना है। सिक्के को कबूल किया जा रहा है कि तवातर से पता लगता है कि वो सिक्के कैसे रहे थे। इधर भी लाखों गवाहियां दी जा रही हैं चीख चीख कर, नहीं, इसको कबूल नहीं करना, कोई मोहम्मद नामी शख्स ही नहीं। अब दाई हलीमा, मुझे याद नहीं आ रहा उनका कबीला, ये ले गई उनको ताइफ पर। उनका अपना एक कबीला था, उसमें ना जाने कई हजार लोग थे। वो गवाही देते हैं कि मोहम्मद नामी एक बच्चा ताइफ पर पला बढ़ा। फिर कुछ डरवाने कुछ
کچھ ایسی چیزیں واقع ہوئی کہ محمد صاحب کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو فرشتے آئے، انہوں نے محمد صاحب کو لٹایا، سینہ پھاڑا، تو برف کے ساتھ ان کے سینے کو دھویا اور کہا یہ اب ہم میں سے ہے۔ کیا کہا؟ یہ اب ہم میں سے ہے۔ اس کی گواہی وہی جو سکے استعمال کرتے تھے نا عرب میں، وہ سکے استعمال کرنے والے یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اب ادھر آپ انکار کیے جا رہے ہیں کہ محمد کا وجود ہی کوئی شک وجود ہی نہیں ہے۔ ادھر قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا، جی ادھر زور کی نماز بھی پڑھی۔ بھائی وہ زور کی نماز کہاں سے آگے سے ہمیں تو بتا دیں۔ ایک چیز کا انکار ہی کر دیا آپ نے کہ وہ پتہ نہیں کیا بنا کے حدیثیں، اس کا انکار کر دو تو زور کی نماز مجھے بتا دو کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے تھے۔ اچھا وہ کہہ گیا لیکن وہ بھی لاشعوری طور پہ اسے پتہ نہیں لگا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ قرآن سے تو کوئی نہیں پتہ لگتا کہ زہر کی نماز کیا ہوتی ہے۔ اچھا اب گواہی دیتے ہیں کہ وہ بچہ 6 سال کا ہوا تو بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب بنی ہاشم، بنی معاویہ، سفیان، ان کا بھی قبیلہ تھا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ ہزاروں لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اب جو حضور ان سے کہیں پلیز یہ ذرا بند کر دیں، وہ بڑی وہ ہوتی ہے بیچ میں۔ جی شکریہ۔ اچھا بعد میں سوال کر، وہ بچہ اب عبد المطلب جو دادا تھے کعبے کے سائے میں پلنے لگا۔ کہاں پلنے لگا؟ کعبے کے سائے میں پلنے لگا۔ اور جب حاجی آتے تھے کروڑوں لوگ، لاکھوں ہزاروں، وہ بھی محمد کو دیکھتے تھے، جو عمرہ کرنے آتے تھے وہ بھی محمد کو دیکھتے تھے اور سوال کرتے تھے اے ابو مطلب یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے تھے یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن بیٹا تو تھا ان کے بیٹے کا، عبداللہ کا، یہ تو نواسا ہوا، لیکن اپنا بیٹا کہتے تھے۔ تو 7 دن کعبے کے سائے میں محمد صاحب بھی بیٹھتے تھے اور کھیلتے تھے، عبد المطلب بھی بیٹھتے تھے، ابو سفیان بھی بیٹھتے تھے، بنی ہاشم بھی، بنو امیہ بھی، اور جتنے قبائل ہیں وہ عمرے کرتے تھے۔ اب وہ جو عمرے کرتے تھے پورے عرب میں وہ تو کروڑوں بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں، عبد المطلب وہ عمرہ بھی کر رہے ہیں، تو کروڑوں لوگ جانتے تھے کہ یہ عبد المطلب، ان کی پوزیشن بڑی واضح تھی کیونکہ یہ رکھوالے تھے کعبے کے۔ تو سب کہتے تھے سمجھئے کہ بھائی عبد المطلب جو بہت بڑے ہیں، جن کو نعمت عطا کی کعبے کی رکھوالی کی، عباس کو پانی پلانے کی، ان کا ایک بیٹا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے۔ اور 2 سال جو ہے یہ تواتر کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ محمد کھیلتے رہتے تھے اور عبد المطلب قبیلے آتے رہتے تھے، بات چیت ہوتی رہتی۔ اب یہ اتنے سکے ہیں، سکوں کی طرح گواہی دے رہے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ، کہتے نہیں جی وہ تو وجود ہی نہیں تھا، نہ مکے میں پیدا ہوا نہ مدینے میں وفات پائی۔ وہ مجھے یاد آ گیا اوشو کا وہ ایک گرو تھا، اس کی قبر پہ لکھا ہوا تھا نہ میں پیدا ہوا نہ میں مرا۔ اس کو بھی ملا دو عیسیٰ کے ساتھ کہ وہ جو عیسیٰ تھا 2000 سال پہلے وہ اوشو ہی تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں
کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، یہ کہتے ہیں جی حضور. اینٹ کہاں کا روڑا کیا ہے وہ، پان پتی نے کنبا جوڑا. جی تو یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے اور دماغی دلائل بھی دے دیے ہیں. اب فیصلہ آپ خود کر لیں. ویسے تو میں نہیں سنتا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ زبان کھولتے مجھے پہلے ہی پتا لگ جاتا ہے انہوں نے کیا بکواس کرنی. لیکن سوری حضور، سوال اس لیے کیا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ جو تھے وہ آپ روحانی دنیا میں آپ کی بیعت میں ہیں، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور تو بھائی میں جواب بھی تو دے رہا ہوں، ہم کیسے انکار؟ ہاں، یہ اسی لیے جواب دینا. میں بھی جواب دے رہا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں اس شخص کی سوچ جی اپنے پیمانے اور محمد صاحب کے بارے میں اپنے پیمانے اور. اب آئے تھے روحانی دنیا کے اندر. روحانی دنیا کے اندر میری تو لاکھوں دفعہ ملاقات ہو گئی ہے عیسیٰ سے، موسیٰ سے، آدم سے، محمد صاحب کیا بلکہ لاکھوں کروڑوں سال اور نبیوں سے بھی ملاقات ہو گئی میری. میں تو نکاح معرفت سے بتاؤں، محمد اپنا وجود ہے، عیسیٰ اپنا وجود ہے. بلکہ یہاں بات تھوڑی سی اور آگے آ جائے، وہ کہتے تھے جسم تعین، ان کی طرح وہ سنیں گلف چھانیاں. محمد صاحب کا جسم ہی نہیں تھا، نورم نور سے بس. اب ذرا سنیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 100 نہیں، کئی سو. جب وہ کیا کہتے خلا کا وقت آتا تو جو بھی ہوتا ابو ہریرہ سے لوٹا لے آنا. یہ جابر کون ہے تو جابر، ہاں جی جابر، عبداللہ، سب جو بھی ہوتا ہے لوٹا لے آنا، میں نے بیت الخلا میں جانا. تو وہ چادر کھینچ دیتے تھے اور محمد صاحب جیسے ہم پخانے میں جاتے ہیں، بلکہ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم میں چھت پہ تھا اور چھت ملتی تھی محمد صاحب کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ چھت کھلی تھی کہ محمد صاحب میرے سامنے وہ بیت الخلا کیا. رسم نہ تھا اور آپ کا منہ اس طرف تھا اور میں دیکھ رہا تھا. ابن عباس بچے ہوں گے. پھر وہ بیت الخلا سے فارغ ہوئے. بھائی یہ اتنی گواہیاں جو ہیں پھر بھی کہے جائیں گے وہ تو نور تھے. وہ ایک مراسی تھا، اس نے علماء کو چیلنج کر دیا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر. وہ تو کر دیا مراسی نے. تو بھائی نے کہا تیرا تو نالج ہی نہیں ہے. شروع کر دیں. جی حضور. جی پیارے حضور، خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی سلامتی. اچھا تو بات چل رہی تھی
دلائل کی. ایک صحابی جھوٹ بول سکتا ہے, 2 جھوٹ بول سکتے ہیں, 100 جھوٹ بول سکتے ہیں کہ محمد صاحب نے آواز دی اور میں لوٹا لے کے آیا. اور عبداللہ بن مسعود اکثر ہوتے تھے لیکن بعض اوقات نہیں ہوتے, کوئی اور کام آ جاتا ہے. تو ہزاروں لوگ گواہی دیں کہ محمد صاحب جب حاجت کرتے تھے تو کہتے تھے ذرا میں جا رہا ہوں تو ذرا چادر پھینک دو تاکہ میں فارغ. اس کے باوجود ضد لگائی ہوئی ہے. محمد صاحب کا جسمانی وجود ہی نہیں تھا. ماشاء اللہ, واہ. اب وہ جو محمد کا دور ہے وہاں ایک ایک چیز پر ہزاروں لوگ گواہ ہیں, مکی طور پہ بھی. اب خدیجہ جو تھی عرب کی مالدار عورت تھی, اور ہسٹری بتاتی ہے کہ ان کے بہت سے لوگ تھے سیلس مین جو شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے. وہ عیسائی مذہب رکھتے تھے. اب پورے عرب پہ تو جو 40 ملک بن جاتے ہیں, اور وہ اتنی امیر تھی کہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور عرب میں ان کا کاروبار چلتا تھا. اب وہ سکوں کی طرح وہ سکے بھی گواہی دیتے ہیں کہ ابو طالب آئے اور پوچھا کہ انہیں پتا تھا کہ ان کے باپ کعبے کی رکھوالی کرتے تھے تو بڑی عزت کرتے تھے. تو بی بی خدیجہ نے پوچھا آپ کا یہاں کیسے آنا؟ کہا کہ میرا بھتیجا کام نہیں ہے تو میں نے چاہا کہ آپ اسے رکھ لیں, سیلس مین. تو بڑی خوش ہو گئی انہوں نے کہا. اور لاکھوں لوگ اب گواہی دیں گے کہ محمد صاحب نبی نہیں تھے, اس کو ایک تاجر تھے, اور 1000 2,000 اونٹوں کو لے کر تجارت کے لیے عرب میں جاتے. 25 سال عمر ہے بی بی محمد صاحب کی, اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. اور وہ گواہی دیں گے کہ ان کا خامند ایک شخص تھا جسے محمد کہا جاتا. یہودی گواہی دیں گے, یہ بالکل ٹھیک ہے. جتنے بھی یہودی تھے ہزاروں لاکھوں, وہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صاحب تجارت کرتے تھے, اور ان کی تجارت جو چلتی تھی اس میں یہودی تعاون پڑا کرتے تھے. اس لیے بی بی خدیجہ بہت امیر عورت تھی. میں آپ کو تواتر سے سکوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جس سے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ سکوں سے وہ کب کب رائج تھے, کیسے کیسے رائج تھے. میں بھی یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تاریخ لاکھوں کروڑوں لوگوں پہ مبنی ہے کہ محمد صاحب نے تجارت کی. پھر یہ بھی پتا ہے ہسٹری میں کہ بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں ذرا آگے تھوڑا سا, تاکہ پرشین سے بھی گواہی لے لیں کہ کوئی محمد نامی کوئی شخص تھا کہ تھا یا رومن نامی سے. روم کی اور کیا کہتے ہیں پرشیا کی 2 طاقتیں تھیں. کتنی طاقتیں تھیں؟ 2 طاقتیں. جیسے امریکہ اور رشیا, یوں کہہ لیں. اب وہ پوری ہسٹری دیکھ لیں رومن کی, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد نامی ایک شخص تھا جس سے ہر کل نے جنگ نہیں کی. اس نے کہا میں نبی سے جنگ نہیں کرتا. اور بھائی اس شخص کا تو نام ہی نہیں ہے تو وہ آگے گیا بیچ میں. لاکھوں فوج ادھر کھڑی ہوئی روم کی, ادھر کھڑے ہوئے لشکر, محمد نامی شخص ہی نہیں ہے تو وہ عیسیٰ لڑ رہا ہے. رومن تو اس کے بعد میں آئے ہیں 575-76 کے بعد
296 سال یہ روم میں عیسائیت پہنچی. ہم ذکر کر رہے ہیں 600 سال کا، 575 سال کا. یہ تو اس کے ماننے والے ہیں رومن. پھر بتا رہے ہیں کہ رومن کی جنگ ہوئی محمد کے ساتھ، اور وہ پش بیک ہو گئی. پھر ادھر دوسری پاور جو تھی وہ بتا رہی ہے پرشیا کی، کہ محمد نامی ایک شخص نے وہ لیٹر جو ہے وہ جو میوزیم میں رکھے ہوئے کہ محمد نامی ایک شخص نے پرشیا کے بہت بڑی طاقت تھی ان کو لکھ خط دیا اپنے ماننے والوں کو، اور کہا یہ خط لے جا لیکن اس میں ایک مصیبت ہے، تجھے مار دیں گے. انہوں نے کہا خیر ہے اگر میں اپنی مراد کو پہنچ گیا. وہی ہوا، وہ ماری برچھی، کیونکہ وہ بڑی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا. وہ جب تو نکلی تو کہا آسمان کی طرف، میں اپنی مراد کو. ٹھیک ہے، اور وہ پتر موجود ہے، خط موجود ہے کہ محمد رسول اللہ کا خط کیسر کے نام. لو جی، وہ کہہ رہے موجود ہی کوئی نہیں. کیونکہ اس مضمون کو بیان کیا جائے اس سے یہ ہوگا کہ آپ آئندہ ہر پہلو پہ غور کریں جب آپ سنیں، اور پھر خدا سے دعا کریں، کیونکہ مشاہدہ الہی کے بعد ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی. ایک شخص یہ کہے کہ آپ کھڑکی، کہ یہ جو کھڑکی ہے اتنا ہی نیلا آسمان ہے بس، اور اس نیلے آسمان کے گرد جو ہے وہ جو فریم ہے بس یہی ہے نیلا آسمان. آؤ میری کھڑکی سے دیکھ لو، یہ چھوٹا سا نیلا کھڑکی سے نیلا آسمان، بس اتنا سا. آگے آلے والے وہ ہے کھڑکی ہے، وہ فریم ہے. ایک دن کوئی شخص یا کوئی کبوتر وہ کھڑکی سے نکل کے پرواز کرتا ہے، نیلے گگن میں پہنچتا ہے، واپس آتا ہے. آپ اسے سارے مذہب کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہمارے مذہبوں کے کمرے سے جو کھڑکی نظر آتی ہے اس کا فریم ہے اور نیلا سامان اتنا ہی ہے. وہ جس نے کھڑکی سے نکل کر ایسے بادلوں میں پہنچا وہ کہے گا آسمان کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ سارے کھڑے ہو جائیں اس کو منانے کے لیے، نہیں 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 نہیں، بس ہماری کھڑکی سے. ایک مولوی تھا، اس نے کہا تم یہ دوربینیں کیوں لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ چاند دیکھنا ہوتا ہے. اس نے کہا آج میری کھڑکی سے آ کے دیکھو چاند. مفتی نے کہا بھائی یہ عجیب روحانی کوئی دوربین ہے. ٹھیک ہے، ہم تو وہ دوربین لگا کے دیکھتے ہیں. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا بھائی اچھا یہ آج کوئی معجزہ کر لے گا. جب پہنچا تو وہ شخص دیوانہ تھا. تو اتنے میں کھڑکی کھلی وہ سامنے کی، تو ایک حسینہ نمودار اس نے گانا شروع کیا، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا چہرہ رہتا ہے. وہ سنا جی، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے. ہاں جی، تو یہ وہ چاند دکھا رہا تھا، یہ دھرگونے سے کوئی اور چاند دیکھ رہے تھے. تو جیسے مرضی کر لیں جی، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن پتہ لگا کہ دلائل سے یہ اگر ویڈیو بھی بھیج دی جائے اس شخص کے پاس، اس کو غور و فکر کرنے کی ذرا، وہ کچھ ایسی باتیں کر گیا لاشعوری میں جو وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن کر گیا وہ. جی یہ مضمون تھا آج کا. جی صرف اللہ پہ ایمان کافی نہیں ہے، اس کے لیے خدا نے عقل کی چابی بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے.
ضمیر بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ جو قرآن کی پہیلیاں ہیں، انہیں پہیلیاں سمجھ کر کہیں پہیلیوں میں گم نہ ہو جائے. آئے ہائے، ہم یہ مثالیں دیتے ہیں. ذرا کسی نے سمندر میں غوطہ مارا صرف 1 میٹر، ٹھیک ہے، اور کہنے لگا میں یہ ہیرا مل گیا، تو بھائی بلبلوں پہ تو ہیرے نہیں ملتے. یہ تو کوئی گہرائی میں گیا تو پھر سانسیں اکھڑنے کا بھی ہے مسئلہ. جتنی نیچے جائے گا سانسیں نہ اکھڑ جائیں. کیا کہہ رہے جی؟ بندہ واپس ہی نہ آئے. اور اگر مل گیا کوئی ہیرا تو وہ نبی بن گیا. جس کی سانسیں اکھڑ گئی اور وہ واپس نہیں آ سکا وہ صوفی بن گیا. وہ صدیق بن گیا، وہ صالحین بن گیا. جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہوا مارا گیا وہ شہید بن گیا. اصل میں بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ شہید بھی جاتے جنت میں اور آپ بم باندھ کے بیٹھ گئے. مانتے تو ہے نہیں، ذرا ان کی بس میں بیٹھ جائے پھر تو مانیں گے. تو بیان کیا جا رہا ہے، اور جو بہت زیادہ ہیرے لے آیا وہ مسیح بن گیا. اور سمندر کے ہیرے سمیٹ کے لے آیا وہ خدا کا دل بن گیا. جو ان سمندروں کو سے بھی نکل کر کوہ مکان کے سمندروں میں پہنچ گیا وہ محبت کا بانی بن گیا خدا کی، جس نے پیش کر اظہار محبت ہے. تو آپ جتنا جائیں گے، اقبال نے کہا تھا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، نہ تکرار کام آتی ہے، نہ مذہب کی یہ ویسے کام آتی ہے جی، نہ ضد بازیاں کام آتی ہیں، نہ کسی کو جھوٹا کہنے سے کوئی کام چلتا ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. زنجیریں جہاں کٹتی ہیں وہی مشاہدہ الہی شروع ہو جاتا ہے. مشاہدہ الہی پھر بتا دیتا ہے کہ آسمان کے کوئی کنارے نہیں ہیں. تو اگر عیسیٰ کا 3 دفعہ ذکر آ گیا قرآن میں تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ عیسیٰ محمد ہے. موسیٰ کا اسے بھی ذکر ہے، زیادہ ذکر ہے، تو پھر عیسیٰ بھی نہیں تھا، موسیٰ ہی موسیٰ تھا. جہاں لگانی آپ لگا لیں جی. تو جب خدا معرفت الہی کا نور دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی مشاہدہ الہی بھی دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ سفر بھی دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ تجربہ بھی دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ دماغ کے دریچوں کو کھول کر اسے کوہ مکان کا پنچھی بھی بنا دیتا ہے، پھر شعور کو جنتوں سے نکال کے کہیں اور لے جاتا ہے. پھر وہ ضمیر کی روشنی ہے جہاں ٹارچ جلائیں آپ تو 1 سیکنڈ میں چاند تک پہنچے. تو ضمیر کی روشنی فرشتوں تک پہنچتی ہے اور مخلوقات جو فرشتوں سے اوپر وہاں تک پہنچتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے جس کا نور ہماری جنتوں میں آ رہا ہے. تو پھر وہ رجوع کرتے ہیں، پھر دل بھی دیتا ہے. وہ دل کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے کہا میں نے تیرے دل میں سفر کیا تو میں نکلنے کا راستہ بھول گیا. میں کیا مصیبت میں پڑ گیا. تو کہا
پھر وہ نکلا کیسے جب راستہ ہی نہیں مل رہا تھا تیرے؟ کہا میں محبت الہی میں وہ راستہ ہی سارا وہ کھو گئی ہے، منزلیں چھپ گئے ہیں راستے، مجھے پتہ ہی نہ لگے میں نکلوں کیسے۔ یہ ہے محبت۔ تو میں نے خدا سے سوال کر دیا پھر وہ راستہ کیسے ملا؟ حق تعالی نے کہا وہ راستہ یوں ملا کہ تیری آواز کے دوست پر میں چلا تو پھر میں تیرے دل سے باہر نکلا۔ واہ، خوش ہو گئے آپ کہ محبت اور دل کیا چیز ہے؟ یہ بنجر زمین ہے، سارے علم، اب ذرا سن لے ذرا، اگر تو سارے علم حاصل کر لے اور فرشتوں کی زبانیں بولے اور محبت نہیں تو وہ کھڑکتا ہوا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ پیتل سا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، پیتل جی، ہاں وہ تو یہ ہے۔ اگر تو محبت کے بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو اپنا جسم دے دے، اتنا زیادہ سخی ہو جائے کہ کیڑوں کو کہے کھا پی لو مار دو مجھے، اگر محبت نہیں تو ایون جلا دے اپنے جسم کو، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مانا کہ محفل ہنسی ہے جوان، وہ آئے نہ آئے، وہ آئے نہ آئے، کھلی ہے نگاہیں ستاروں نے دیکھی ہے، مڑ مڑ کے رائے۔ یہ دل بدگماں ہے تو نظر کو یقین ہے، خدا کی ذات کہتی ہے دل بھی بدگماں ہو جاتے ہیں لیکن نگاہیں سچ اور حق بتاتی ہیں۔ نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی جب وہ نگاہوں پر آتا ہے۔ اچھا بات تو پھر میں اور کروں گا تو پھر وہ آگے نکل جائے گی۔ جی حضور، میں اجازت چاہوں گا یہاں پہ آپ وہ مثال دے میں نے آپ سے ایک بات کرنی، جی آپ سے بات کرنی تھی، آپ کو مجھے وہ کیا کہتے ہیں پیور ڈسکشن پہ وہ میں نے مناظرہ بڑا پسند آیا۔ جی حضور شکریہ۔ ایک جگہ پر آپ 3 قسمیں کہی محبت کی لیکن 4 ہے۔ جی حضور، جی جی مجھے بات آ گیا؟ جی آپ نے صحیح فرمایا۔ وہ بس ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ جی حضور، اگر تو بھی کر دیتے تو میرا کیا بگاڑ ہے؟ جی بے شک، کیونکہ میں نے تو لکھا ہوا تھا، یاد ہے برننگ لو آپ بول کے۔ اچھا جی سوال کر۔ جی حضور، آپ وہ بات فرما رہے تھے کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے وہ مراسی تھا، تو وہ اس کے بعد پھر وہ کٹ گئی وہاں پہ بات۔ ہاں وہ کٹ گئی بات، انہیں کہا تیرا تو علم ہی کوئی نہیں ہے، تو علماء مفتیوں سے وہ تو یہ 2 منٹ میں پچھاڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کر، وہ جو بھی کہیں گے میں نے ماننا ہی نہیں، چاہے جتنے دلال رکھے، میں کہا سارا جھوٹ بول رہا ہوں، میں مانوں گا نہیں تو مجھے قائل کیسے کرتے جی تو مجھے پیش کر دو۔ میں نے کہا میں جھوٹے، میں ماننا ہی نہیں جی، میں نہ مانوں جی، تو میں دیکھ لوں گا اس سارے مفتی ہو۔ تو وہ مراسی کو اتنا یقین تھا کہ یہ ملا جو ہے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے، تو میں نے کون سا آگے سے مان لینا۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر جسے مرضی مناظرہ کرتا پھر جی، تو یہ کوئی نہیں ہرائے گا۔ اچھا جی سوال کر دیں۔ جی حضور، اب ہم درخواست کرتے ہیں اوان صاحب سے۔ اوان صاحب اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو اس بارے میں یا کچھ اور بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا کی سلامتی۔ پرانی دنیا کے میں نے سوال نہیں کرنے، وقت ضائع کرنا ہے صرف نا، اس لیے ہمیں نیا زمین نیا آسمان دیکھنا ہے۔ نہیں کبھی کبھی آ جائے کرے، میں آپ کو شعر بہت ہو گئی۔ وہ کیا وہ کہتے ہیں شعر، وہ میری صاحب کا ہے، رسم دنیا ہی نبھانے کے لیے جی 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 آپ پھر مجھے، وہ کیا ہے جی عطا صاحب، جی آپ مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے جانے کے لیے
کبھی کبھی وہ میں کیا بیان کروں، اگر کروں گا تو آپ کہیں گے یہ حضور کیا بات کر رہے ہیں. بھائی کہنے کو تو بہت کچھ ہے، شاید آپ کہوں گا تو سوچو میں گلجن بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن کیا بتاؤں، اگر اس وقت کہا تو پھر وہ ساری گلجنے وہی حضور بات کیا کر رہے ہیں. لیکن کبھی خدا نے چاہا تو جنتوں میں بیٹھ کے کروں گا آپ، پھر آپ کہیں گے حضور اچھا ہی کیا، اتنا ہی کافی. ورنہ ہماری جو بنی بنائی تھی وہ ایک میں اینٹ کی مسجد وہ بھی گئی، ہم اس سے بھی جاتے ہیں. تو اچھا کیا آپ نے ہمیں سنبھال کیا. لیکن جنتوں میں کھل کے باتیں کروں گا، میرا کون بگاڑ سکتا ہے؟ یہی حضور میں دیکھ رہا تھا آج کی عید میلاد النبی کے جشن، تو میرے دل میں خیال آیا اور میں نے عطر صاحب کو لکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ آج روح کی دنیا میں کیا محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری امت کیا کر رہی ہے. وہ تو کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں مجھ سے، نام خدا کی سلامتی حضور، وہ تو اظہار کر چکے ہیں مجھ سے. میں نہ پسند ہے ان کی میلاد النبی، نہ ان کی نمازیں، نہ ان کے طور طریقے. میں تو ان کو غیر سمجھتا. محمد صاحب تو کئی دفعہ کہتے، بلکہ آپ کے دور کا یہ ایک واقعہ ہے. ایس صاحب یہ آپ ویڈیو ضرور سنیں آخر تک، آپ لیٹ آئے ہیں تھوڑا سا. جی جی ضرور حضور، میں ضرور بس ہمیشہ سنتا ہوں. جی یہ اپنا ایوان صاحب نے بڑا پیارا موضوع چھوڑا تھا. جی جی مجھے کہا تھا کہ یہ ویڈیو سن کے جو آپ نے، جی جی تو پلیز سنیں بات. جی جی ضرور حضور، بہت شکریہ. آپ دیکھیں کہ محمد صاحب کھڑے ہوئے ہیں مسجد کے دروازے کے قریب اور ابو بکر سے مخاطب. ایک شخص آیا جیسے ہم آتے ہیں، 180 کی سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں، 180 کی سپیڈ سے آتے ہیں اور 190 کی سپیڈ سے باہر نکل جاتے ہیں مسجد. کیا بات ہے، گاڑی چلانے کے چیمپئن ہو گئے. انہیں بڑا بڑا نماز پڑھی جیسے وہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. وہ نکلنے لگا، محمد صاحب نے بلا دیا. اچھا بات ابو بکر سے ہو رہی ہے، لیکن دھیان رکھو اس کی نماز کیوں. یہاں سے عید کیا کہتے ہیں، عید میلاد النبی، ہاں اس کا مسئلہ حل ہو جائے. آپ نے اسے کہا نماز دوبارہ پڑھا، انہیں پھر پڑھی. گیس دی ہوئی تھی اس نے، جیسے فراری کو گیس دیتے، وہ پھر نکلنا. انہوں نے کہا محمد صاحب گفتگو ابو بکر سے کر رہے ہیں مسجد کے دروازے کا، پھر پڑھ. وہ پڑھتا رہا، یہ اسے واپس بھیج دیتے رہے، بار 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 بار. وہ جوان حمیدت تھک ہی گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی میں غلطی کر رہا ہوں؟ ظاہری تو کوئی غلطی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا دل، اس کی سوچیں، ان میں خدا نہیں تھا. وہ فٹافٹ پرانی دنیا میں چھلانگ مارنا چاہتا. دوبارہ. تو اب یہ میلاد النبی کی بات کر لیں. نصاریوں کا ایک گروپ آیا اور کہنے لگا کیا آپ بھی چاہیں گے کہ جس طرح ہم عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں، دن مناتے ہیں عیسیٰ کے، آپ کی امت بھی آپ کے ایسے دن منائے. لو جی، وہ میلاد النبی کے اوپر آ رہی بات ساری. آپ نے یہ سنا اور کہا میں پناہ مانگوں کہ میں ایسا کروں. اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے کہا میرے بعد میرا یہ حال نہ کرنا، جیسے یہ مناتے ہیں دن، کہیں تم بھی مجھے اسی طرح مناؤ. پھر کہا خدا لعنت کرے یہودیوں نصاریوں جنہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ کرنا.
آپ مجھے قسم سے بتائیں اگر حضور آگے دیکھے یہ میلاد النبی تو کیا کہیں گے؟ بھائی واہ 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 کمال ہی کر دیا بھائی، اور سناؤ نعتیں، ایسی نعتیں سناؤ کہ گنبد کا سایہ بھی نہیں ہے، میرا وجود بھی نہ ہو، میں نورم نوری ہوں، مزہ آ جائے۔ بڑے دکھی ہیں محمد، اگر دکھی نہ ہوتے تو لال کتاب میں اپنے دل کا حال کیسے بیان کر دیتے ہیں جی، بے شک، اور کتابوں میں اپنے ٹکڑے کیوں بیان کرتے ہیں ہاں جی، یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی کتابیں لکھ؟ بھائی میں تو نہیں لکھتا، مجھے دہر اور حرم کے کتبے وہ دیکھے جس کو فرصت ہے، یہاں حد نظر تک خود وہ عنوان محبت ہے۔ ہم کیا کتاب لکھیں گے کسی کی؟ وہ عنوان محبت ہے، بس وہ جو کہتا جاتا ہے وہ لکھتے جاتے ہیں، وہ بھی نہ لکھتے، سب کچھ لے جاتے، لیکن وہ کہتا ہے لکھ، اقرا، لکھ ذرا، تاکہ انسانیت کو پتہ لگے تو نے کیا سنا مجھ سے، تو نے کیا دیکھا۔ جب میں کہتا ہوں کیا دیکھا تو خدا کی قسم کو مکا کے جہان کھلتے چلے جاتے ہیں، جنتیں سامنے آتی ہیں، تو کہاں تک سنو گے، کہاں تک بتائیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ اور یہ نہیں، اے میرے دل تجھے یاد ہے جو سفر تو نے میرے ساتھ کیا، ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے کھلے جہانوں میں، تجھے یاد ہے بھئی زندگی بھر نہیں بھولے وہ برسات کی رات، وہ موسم میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ موسم تو 24 گھنٹے مجھ پہ چھائے رہتے ہیں۔ ہاں یہ بتا دے بس پھر دیکھ لیو، بہت جلد انسانیت کے دل پنچھی جو ہے وہ پرواز کرتے ہوئے مجھ سے مل جائیں گی، اور یہ زمین خدا کے محبت والوں کی ہو جائے گی۔ خدا نے کہا قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے، نالا لب پہ آتا ہے تو معذور ہے، یہ بتائیں گے ہم، نہ محمد کی کتابیں لکھیں گے ہم، وہ بھی انہوں نے بہت مصیبت ڈالی ہوئی تھی فرشتوں نے، کیونکہ انہوں نے چنے تھے نا ان کو سب کو، بھائی میں نے تو نہیں چنا تھا، سب کو انہوں نے چنا تھا، تو تلے منتے، میں نے کہا میں نے لکھنی نہیں، پھر خدا کے پاس گئے، وہ تو ہماری بات نہیں مانتا تھا، پھر خدا نے کہا لکھ دے، ورنہ یہ اسلام جو ہے نئی نسلیں پھر ایسے ہی اندھوں کی طرح چلتی رہیں گی، عیسائی، لکھ دے تاکہ آنے والی نسلیں خدا کو مجھے پہچان سکے۔ تو پھر میں مجبور ہو گیا، بے شک بے شک، کیا کروں، میرا دماغ خراب ہے کہ میں 5 حملے لوں، ہے جی، ہر حملے کے اندر میری جان جائے، کبھی وہ جو ولا ہے تھا وہ بنگلہ، کبھی وہاں چھری پڑی میرے رات کے 2 بجے، لیکن میں نے پولیس کی وہ پہنی ہوئی تھی، بچ گیا، بچانے والا تو خیر، کبھی ادھر حملے کبھی ادھر حملے، کبھی حالات اتنے گونا گو ہو گئے کہ مجھے پستول استعمال کرنا ہے جی، تو کیا میں مزے لے کے یہ بیان کرنا تھا؟ ہرگز نہیں، ہر چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے، ہم نے تو آپ نے لکھنی ہے چٹھی نہیں، ہم نے تو دیکھا خدا کے دل کا سایہ بھی دیکھا، ہاتھ پکڑ کے بھی چلے، سب کچھ دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھا، ہم تو گواہ ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، میں جہاں جہاں جرمنی میں جاتا تھا کتنے پولیس ہوتی تھی، ہمارا دماغ خراب تھا، جب وہ فیصلہ ہوا میری کتابوں کا عدالتوں میں تو
पुलिस सारी अदालतें ही बंद कर दी, तो हम क्या खुशी खुशी से जाते? लेकिन ये मैंने तो सब कुछ देखा है, हसन बाग में भी देखा है, सारा देखा है मैंने, ट्यूशन बाग में भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो आपने, ये तो खुदा की इनायत थी। अगर ये मजहब और जमहूरियत अलहदा ना होती ईसाइयत की, तो कैथलिक ने वही हाल मेरा करना था जो मुसलमान नबियों के साथ करते। जी बेशक, जिंदा जला के मुझे मार देना, कोई शक नहीं हजूर, बिल्कुल वो भी इसी तरह के लोग हैं, बिल्कुल जिंदा दफन कर देना था। अब अहमदियत कहती है कि जैसे कैथलिक की ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी वैसे ही चले। भाई वाह वाह, क्या बात है, हम भी वैसे जैसे वो धुआं निकालते हैं, निकालते रहो। ये धुआं कहां से निकलता, बैठने कौन दे है जो तेरे आस्था से उठता है, इन धुआं से जलता है। तो 5 मिनट है, करो जी सवाल। जी जरूर, बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा वक्त है, अगर कहो तो एक और हो सकता है। वाह 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 जी हजूर, फिर तो कमाल हो जाएगा जी। बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। मार्फत के इस उसमें ऐसे 2-4 और पिला दूं ताकि आज कहीं नींद नहीं है, ठीक है? बेशक। और कुछ दिन ये दस्तूरी मैं खाना है, तशना नाकामी के ये दिन गुजर जाए, मेरे साकी को नजरे उठाने तो रब्बुल आलमीन को, फिर देखना मोहब्बत के ये सब जाम भर जाए, ठीक है? वाह वाह, बताओ जी। जी हजूर, हम पूछना चाहेंगे किसी हमारे और मेंबर का कोई सवाल हो जो पूछना चाहें। सही सा, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया था भाई। बस मैंने ये कहना था कि कल आपने जो प्रोग्राम किया ना वहाँ पे अमीर फैसल के साथ और वो क्रिश्चियन के साथ, बड़े ही प्यारे अंदाज में सारा कुछ हुआ है और बहुत ही कोई उसमें बदमज़गी भी नहीं थी। बहुत ही मुबारक हो आपको और खुदा रब्बे करीम हमें तौफीक देता चला जाए कि हम ये पैगाम को तेजी से फैलाते चले जाएं हर जगह पे। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम हुआ। क्या बात है, वो प्रोग्राम अमीर फैसल ने मुझे ही भेजा था, तो वो देख कर मैंने कहा ए अल्लाह, इस जैसा सब्र जो अतर का वो हमें भी दे दे। वाकई में कल हजूर हकीकत है कि मैं कल देख रहा था कि इतना ठंडे हो, वो क्या कहते हैं, गडेरिया बेचते हैं ठंडी ठार, वो जो कोई बात ही नहीं उठती वहां से, इतना सुकून है, इतने सुकून से बात हो रही है। तो की कोई ये थोड़ा सा सब्र इसका हमें भी दे, क्योंकि हमें ही आग लगी हुई है। हजूर वैसे एक बात है कि अब वो जो पहले जिस तरह मतलब 2 साल 3 साल पहले बदतमीजियां करते थे ना, अब मैंने नोट किया कि अब वो नहीं चीज रही, उनको पता चल गया है, हकीकत हकायक खुलते चले जा रहे हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि खुदा ने हमारी तरफ हमारे लिए एक मदद भी भेजी है। ये जितने लोग हैं, ये सच वाला या दूसरे तीसरे लोग हैं, ये तकरीबन हमारे ही काम जो है उनको कर करके दिखा रहे हैं कि ये देखो, तो ये खुदा की तरफ से मदद ही है, मैं समझता हूँ हमारे लिए। बिल्कुल मेरी याद आएगी मेरे जाने के बाद। तो ठीक है, ये बेड़ा इन्होंने उठाया है, तो खुदा ने चाहा, मंसूबा तो है खुदा की तरफ से, पर थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं। तो आप वो मुकाबल पे भी जो आदमी था वो भी एक अजीम आदमी था, अच्छा उसने भी किरदार अदा किया, वो भी तारीफ के काबिल था, गौर से सुना उसने भी। हाँ, उसके मुतालिक दिखाया गया था, कोई गिल था रहमत गिल दिखाया गया दिल। तो मुझे यहाँ गुलाम कादियान की एक बात याद आ रही, दिल इनके हमारे साथ है, वैसे बकबक करते रहते, वो अंदर से दिल माइले बाकरम है। अब वो क्या करे, वो सदियों से पण उठाई हुई ईसा की जी बेशक। लेकिन एक बात थी वहां पर कि फर्क जो है वो मैं
یہ ادر کی اس میں وہ کہہ رہا تھا یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور ادر کہہ رہے تھے ہم نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ اب لکھنے والے ہم نے وہ صرف لکھنے تک محدود ہے، ہمارا جو ہے وہ مشاہدہ الہی دیکھ دیکھ کے بتا رہے، تو کتنا فرق آیا کہ نہیں فرق؟ اگر میں ہوتا تو میں کیا دیتا؟ دیکھو جتنا یہ ہمارے ہوئے ہیں یہ مکالمہ، کتاب یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے، لیکن بھائی تو کیا کہتے ہیں؟ جیسے عیسیٰ ابن مریم تھا، یہ یاد رکھنا تھا تاکہ اگلی دفعہ اس میں یاد آئے۔ ابن مریم کہتے ہیں ایک شخص آیا فلپس، اس نے کہا کہ مجھے خدا دکھا، بڑی پیاری بات ہے، لیکن کاش عیسیٰ ابن زکریا تھوڑا سا پردہ اوپر کر دیتے تاکہ بات پوری کی پوری عیسائیت کو سمجھ لگ جاتی۔ آپ کہتے ہیں اے فلپس کتنا عرصہ ہو گیا تجھے میرے ساتھ؟ اس نے کہا بہت۔ کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ بڑی عجیب سمجھنے والی بات۔ اب 2000 سال بیت گئے، عیسائیت اندھی کی اندھی، ساتھ میں مسلمانوں کو بھی بٹھا دیا، یعنی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبے۔ تو وہ کہہ کیا رہے تھے؟ اب جو کہہ رہے ہیں اس کو کون سنتا ہے؟ ہاں جی وہ تو زمانہ گزر گیا، اب جو مرضی کے اگر وہاں بتا رہے تھے خود کہے تو پردہ کھل گیا تھا۔ وہ کیا ہے جی؟ پردے میں رہنے دو، پردہ نہ ہٹاؤ۔ پردہ جو ہٹ گیا تو پھر بید کھل جائے گا ہمیشہ۔ آپ نے جو اطہر بھائی سٹارٹ لیا تھا نا شروع میں، وہ جو پہلا آپ کی آڈیو تھی، ابھی حضور تو نہیں میں خیال آئے نا؟ جی نہیں، ابھی حضور جوائن نہیں ہوئی جی، تھوڑی دیر میں جوائن ہوں گے جی۔ وہ بہت زبردست آپ نے سٹارٹ جو لیا، وہ اگر کوئی کسی کے اندر کوئی شرم حیا ہو نا، تو وہ اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو شخص بول رہا ہے یہ کیسے بول رہا ہے، کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اور کتنے پیارے انداز سے۔ لیکن میں دیکھا کہ جو بہت سخت مخالف بھی لوگ ہیں نا، وہ بھی اب مطلب خاموش ہو گئے ہیں، یعنی اتنا نہیں وہ کرتے جس طرح پہلے وہ بدتمیزیاں کرتے ہوتے تھے نا، حد کر دی تھی بدتمیزیوں کی ہمارے گروپوں میں، آپ کو یاد ہی ہے۔ لیکن اب وہ چیز نہیں رہی، مطلب سمجھ آنے لگ گئی ہے ان کو۔ بس تھوڑا سا یہ ہے کہ میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں، ان کو بس تھوڑا سا دھکے کی ضرورت ہے۔ اور جی وہاں صاحب آپ نے صحیح صاحب نے درست فرمایا۔ اصل میں حقیقت یہ بھی ہے کہ اس گروپ کے تقریباً پرانے لوگ سبھی، آدھے سے زیادہ پرانے لوگ حضور کی آلریڈی بہت عرصہ پہلے ہی بیعت کر چکے ہیں حضور کے مشن میں ہمارے ساتھ۔ وہ پرسنل میں بھی ان کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ اب مسائل ان کے سطحی مسائل ہیں، سبھی نے زندگی بھی گزارنی ہے پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں بھی، بچیاں بیاہی ہوئی ہیں یا رشتہ داریاں ہیں، کام کاج ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، تو قتل و غارت کے اس ماحول سے بچنے کے لیے وہ خاموش ہیں، بس دل پہ پتھر رکھ کے۔ اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حضور پہ یعنی کہ دل و جان سے ہمارے ساتھ ہیں، اور حضور کی یعنی کہ وہ دل و جان سے حضور کو مانتے ہیں، اور انہیں مشاہدہ الہی بھی ہوا ہے۔ کئی لوگوں کے ہم یہاں پر نہیں دیکھ پاتے، انہیں حق تعالیٰ کی ذات کا دیدار بھی ہوا ہے، ان میں سے کئیوں کو آپ بھی جانتے ہیں پرسنلی۔ تو یہ آپ نے درست فرمایا، اب یہ لوگ بدل رہے ہیں، سوچ بدل رہی ہے، طریقہ کار بدل رہا ہے، تو خدا نے چاہ کے کھلتے کھلتے یا جلتے جلتے یہ سبھی چراغ جل اٹھے۔
جی حضور خدا کی سلامتی جی. ارے آپ کی سلامتی. یاد کرانا میں کیا بات کر رہا تھا؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اب شروع کریں جی. ہاں عیسیٰ ابن زکریا سے. بات بس 3 سطروں کی اور تھی، پھر یہ عیسائیت ایسی نہ رہتی جیسے آج ہے. بات کرنی مجھے اتنی مشکل تو نہ تھی جیسے اب ہے تیری محفل، کبھی ایسی تو نہ تھی. لے گیا لوٹ کے کون میرا صبر و کنا. 3 خطروں کی بات تھی. تو بات میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. وہاں سے عیسائیت کو اتنی بڑی ٹھوکر لگی. ابلیس مجھے خود کہتا ہے، میں نے کہا اب جو مرضی بولتا رہے، باقی تیری امت کو میں سنبھالوں گا. پھر اس کے بعد کتنا بڑا دھوکہ ہوا کہ عیسیٰ خدا ہے. دیکھا کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے. 3 سطروں کی بات تھی تھوڑی سی. میں ہوتا تو کیا کہتا، ذرا یہ بھی پوچھا نا مجھ سے آپ. جی سر. میں اس سے یہ کہتا جب تک تو مجھ جیسا نہیں ہو جاتا، جب تک تو مجھ جیسا نہیں ہو جاتا تو خدا کو اس وجد کے اندر مجھ میں دیکھ. اور جب تو مجھ جیسا ہو جائے گا تو پھر اس خدا کو دیکھے گا جسے میں دیکھ. بس 3 سطر ہی تھی، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی. جب تک تو اندھا ہے تو پھر مجھے دیکھ. جب تو بینا ہو جائے گا تو پھر ہم دونوں اس خدا کو دیکھیں گے جسے میں دیکھ رہا ہوں. تو اتنا بڑا دھوکہ نہ لگتا عیسائیت کو کہ عیسیٰ خدا ہے. باپ بھی ایک خدا، بیٹا بھی ایک خدا، ہولی اسپرٹ روح القدوس بھی ایک خدا، تینوں کے پاس بھی طاقتیں بھی ایک ہی جیسی. کتنا بڑا دھوکہ ہوگا. وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے. ٹوک دینا جی اگر لہ میں غلط پڑھوں تو. لہموں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. بے شک حضور. لمحوں نے بالکل لمحوں کی غلطیاں صدیوں تک محیط ہو جاتی ہیں. صدیوں کی سزا پائی. اب دیکھیں کسی بھی مکالمے میں، چاہے آپ کا مسلمانوں سے ہو یا عیسائیوں سے، یا وہ کہیں گے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. کھول کھول کے دکھائیں گے آپ کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتابیں تو ایک دھواں ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ اب یہ جو دھواں ہے یہ بتاتا ہے کہ جہاں سے دھواں نکل رہا ہے جنگل میں سے، وہاں کوئی آگ بھی ہوگی. یہ جنگل جو ہے یہ انسانیت ہے. فرق یہ ہے یہ دھواں ہی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو ماننے والے ہیں وہ آگ کو دیکھ چکے ہیں، وہ مشاہدہ الہی کو دیکھ چکے ہیں. بلکہ یہ نہیں، ہم نے اس آگ کو بھی دیکھا ہے اور اس آگ میں جل کے بھی دیکھا ہے. اب میں ممبروں کی تو گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن اپنی لے لیتا ہوں. ہم جل کے خاک بن کر مٹ کر بقا پا کر ہم کہیں سے کہیں اور چلے گئے. اور یہ جو میں ہو گیا ہوں، خدا نے چاہا تو وہ آپ بھی ہو جائیں گے. آپ نہیں ہوں گے تو نئی نسلیں تو ہو جائیں گی. دیکھو کتنی میں نے ابھی بات کہی تھی وہ بڑی پیاری ہے. خدا نے کہا میں سیل کرنے آیا تیرے دل میں. میں نے تو بڑے بڑے مسیحوں کے دل میں سیر کی تھی. سیل کرنے جاتا تھا فوراً میں باہر نکل جاتا.
وہ اقبال کیا کہتے ہیں، میں جو سرے بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ خدا ابھی اندر جاتا وہاں تو صنم آشنا بیٹھے ہیں سارے، کیسی کیسی دنیا بیٹھی ہیں وہاں پہ، فوراً باہر نکل جاتا۔ تو حق تعالیٰ پیار میں اظہار کر رہا ہے خدا کے دل سے، میں تیرے دل میں سیل کرنے آیا، سیل کرتے کرتے میں رستہ ہی بھول، ہائے چھپ گئی ہے منزلیں، کھو گئے ہیں راستے، راستہ ہی نہ ملے مجھے، خدا کہہ رہا بھائی کائنات کے خالق انہیں سب کچھ بنایا تو یہ راستہ ہی نہیں مل رہا۔ ہاں ہر چیز میں راستہ مل جائے گا خدا کو، محبت میں وہ گم ہو جائے گا، اپنے راستے بھی لینے آیا تھا دینے پڑ گئے جی تو اے حق تعالیٰ پھر وہ راستہ کیسے ملا تجھے؟ بھائی آگے تو ہم بھی تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں نا، ہم بھی شیر ہیں جن پہ نظر نہیں پڑتی خدا کی، تو پھر وہ نکلا کیسے باہر؟ کہا تیری آواز کی جو ہوائیں چل رہی تھی وہ سنتا سنتا میں نکلا باہر۔ اگلی دفعہ ایسا کریں گے، خدا نے کہا تیرا ہاتھ پکڑ کے تیرے دل میں جاؤں گا، کیونکہ تجھے تو راستے کا پتہ ہے، اگر تو بھی نہ نکل سکا میں بھی نہیں نکل سکا تو لو جی کام ہو گیا، آپ سب کو کھلی چھٹی مل گئی، کوئی نمازیں مجھے نہیں پڑھنی، تو خدا کا دل بھی گیا، خدا بھی گیا، وہ کہاں چلے گئے، وہ باتیں کیا، وہ اتنا بتا دے کبھی پاس آگے انہیں کیا ملا ہے ہمیں یوں لگا کر۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی چٹر صاحب، حضور 4 رکھتے، آپ نے 4 کا کہا تھا، آپ 2 پڑھ دیں، میں نے کہا میں تجھے اپنی 2 رکعت پڑھ کے دکھاؤں، ادھر نیت کی ادھر ترام سے جسم گرتا جا، فوراً بیٹھ نہ گیا بندہ، ساری رات گزر گئی، صبح سجدے سے نہیں اٹھ، ایسی 2 کیا 1 ہی رکعت پڑھ کے دکھا دیتے۔ کر لیں جی سوال۔ جی حضور بہت شکریہ جی، ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو، اے ایس خان صاحب خدا کی سلامتی، اگر آپ مائک آن کر سکتے ہیں حضور سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، یہ بات کر سکتے ہیں۔ جی خدا کی سلامتی حضور پر بھی اور تمام ممبران پر، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی پہنچ رہی ہے۔ جی میں حضور سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حضور آپ کی تعلیمات سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب انسان کی تخلیق کی جا رہی تھی تو جو ماورا مخلوقات کی فرشتے اور ان سے بھی اوپر جتنی ہے نا ماورا مخلوقات، تو وہ انہوں نے خدا کی ذات سے یہی کہا کہ یہ انسان جو ہے یہ وفا نہیں کرے گا، اس کے جو اجزاء ہیں یہ انگریڈینٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس میں وفا نہیں، اور خدا کی ذات نے اس چیز کو ایک چیلنج لے کر قبول کیا کہ یہی میری دنیا لے کر آئیں گے۔ تو حضور دوسری جانب ہم دیکھیں تو آپ کے بقول اس کائنات میں کروڑہا مخلوقات ہیں، تو خدا کی ذات نے ہم سے ہی متعلق فرشتوں سے اور ماورا مخلوقات سے چیلنج کیوں قبول کیا، کہ کیوں ایسا ہے کہ میں چیلنج لیتا ہوں کہ یہ میری دنیا لے کر آئیں گے؟ تو اس بھری کائنات میں کیا خدا تعالیٰ کی ذات نے اور کسی سے چیلنج اور کسی مخلوق کے لیے چیلنج لیا؟ بس میرا یہی سوال حضور۔ رات کے سائے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، ایک ذرا سا دل دھڑکا اور ہم سمجھے وہ آئے ہیں۔ یہ چیلنج کے دھوکے پتہ نہیں کیسے لگ گئے، لیکن بات سمجھا دیتا ہوں۔
خدا کی بادشاہتیں تو آ چکی ہیں، بڑے جہانوں میں خدا کی بادشاہتیں آ چکی ہیں، نہ خدا نے چیلنج لیا نہ دیا۔ آج آپ کو پیار کا ایک نیا انداز دکھاتا ہوں۔ فرشتوں کو یہ تکلیف نہیں تھی کہ یہ انسانی کائنات کیوں بناتا ہے۔ فرشتوں نے جنم جنم خدا کو پیار دیا، اتنی فرما برداری میں آگے چلے گئے، حتیٰ کہ خدا کی ذات کہتی ہے اگر کسی نے موسیقی کی کمپوزنگ کرنی ہو اور آواز جو انسان کو سنے اور صدیوں سال لے جائے کہیں اور، تو آ کے فردوس میں فرشتوں کی آواز سن۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں نہ ادھر چیلنج تھا نہ ادھر چیلنج تھا۔ ذرا بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ محبت کے انداز ہیں، ان انداز محبت سے محبت کو جاننا پڑے گا۔ فرشتوں کے دل میں جو دھڑکا تھا وہ یہ تھا، ایک بات تو میں نے کئی دفعہ سمجھائی آپ کو، وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اعتراض کیا، کہا ہم یہ ہیں یہ ہے۔ تو جبرائیل نے یہ بات کی مجھ سے اپنے محل میں، تو میں آپ کو ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ راز الہی ہے، آپ پرواز بھی کر لیں تو وہاں تک نہ پہنچ۔ جو دل میں چھپی بیٹھی تھی وہ بات، وہ اصل بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ اس انداز محبت کو ذرا دیکھیں۔ جبرائیل کہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم جانتے تھے روح کی دنیا میں کہ کتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ بنائے اور انسانی کائنات پھر بھیجے زمین پر، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ پھر دوبارہ اور پھر دوبارہ خدا کے دل کو تم بس یہ نہیں چاہتے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں ہمارے دل تو ٹوٹ چکے۔ تو اب میں یہ فرشتوں کی کتاب لکھ رہا تھا، تو اس میں جبرائیل نے کیا عجیب سی بات کی کہ ہزاروں سال گزر گئے، ہمیں اس تاریخی دنیا میں کوئی نبی نہ ملا۔ انسانی تاریخ بلین سال ہے نا، تو ہم اپنا وطن بھول گئے، فردوس بھول گئے، ہم کن محلوں میں تھے، کتنے حسین جو ہمارے ہم سفر، سب کچھ بھول گئے۔ اور ان تاریخی دنیا میں اندھوں کی طرح ٹٹولتے ہوئے واپس نہیں گئے جب تک ہمیں ایک چراغ نہ ملا۔ اے چراغ ذرا ہٹ کے جل میرے مزار سے، میں تو خود ہی جل رہا ہوں دل بے قرار۔ پھر ہزاروں سال کے بعد ایک کرن، تو جبرائیل کہتے ہیں پھر ہم واپس گئے، ہم نے خدا کو امید اور خوشخبری دی کہ ہم نے ایک ہے جو تجھے پیار کرتا ہے۔ تو پیارے نہ چیلنج تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، ہم بڑی شیطانی قسم کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی لاتیں کھینچنے والے ہم، جنوں کی لاتیں کھینچنے والے ہم، دوسری انسانی کائنات لاتیں کھینچنے والے ہم۔ وہ جو خدا نے کہا تھا وہ یہ تھا، جو میں جانتا ہوں اگر وہ ویسے ہو گئے، یہ ہے چیز ساری، جو میں جانتا ہوں اگر وہ ویسے ہو گئے تو پھر تم محبت کا نیا درس سیکھو گے۔ لیکن جو میں جانتا تھا وہ تو وقت نہیں آیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ محبت تو اس کی بیل تو وہ کیا کہتے ہیں جی چڑھی نہیں۔
تو یہ نہیں کہ خدا نہیں جانتا تھا. ہاں اب خدا کہتا ہے، اگر زمانوں میں میں مثال دیتا ہوں تو کہتا ہے خدا میرے دل کو دیکھو، تو ساری مخلوقات کہتی ہیں ہاں رب ہم جان، ہاں رب ہاں رب ہم تیری محبت جانتے ہیں. خدا کہتا ہے، خدا بھی حق پہ بات کرتا ہے، میں نے اسے محبت کا بانی بنایا جو میرے دل کے محبت کے راز وہ جان گیا. کہو تو تمہیں بھی بتا دیتا ہوں. اور ساری مخلوقوں کو پتا ہے وہ کتنے پانی ہے. نہیں رب ہم جان. یہ میرٹ، یہ سزاوار وہی ہے جس نے نئے محبت کے راز الہی چنائے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مخلوق اتنی بڑی تھی، وہ مجھے یاد آ گئی تڑاکو تڑاکو تڑاکو. وہ کہتے ہیں ڈڈو میرا باپ سلطان تھا، تو سے ڈڈو کہتے ہیں تجھے کیا تجھے کیا تجھے تو کیا ہے. ہاں اب میری بات بھی سن لیں. میں یہ سمجھا تھا کہ ہم پہنچ گئے، لیکن جب ہم گئے محاورہ جنتوں میں اور ایسے حال میں، تو جو محبت ہم نے دیکھی، میں تو نیچے ہی گر پڑا. کتابیں پڑھ کے تو دیکھو، میرے ہوش ہی، میں تو ان کی محبت کے آگے سجدہ کر بیٹھا. یہ دنیا محبت کو سجدہ کر، نا انصافی نہیں کرنی چاہیے. میں خدا کا دل بن گیا، وہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جی. اب ساری کائناتیں نہیں، کائناتیں مجھ سے نہیں سیکھیں گی. جہاں خدا کی بادشاہت آ گئی ہے، خدا کی قسم، ایک نغمے نے، ایک موسیقی نے صدیوں مجھے وہاں وجد میں بیٹھا تھا، اور وہ اتنی محبت تھی ان کی کہ وہ چھا گئی مجھ میں. پڑھنا ایک وہ کتاب جو ابھی آ رہی ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ میں مڑ مڑ کے خدا کی شہزادے شہزادیاں بیٹوں کو سجدہ کرتا مڑ مڑ کے. میں تو بیکاری بن گیا ادھر. تو امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہو. ہم نہیں وہ، ہاں یہ ہے کہیں وہ یہ تو نہیں. تو میں تو اب انتظار کروں گا روح کی دنیا میں شاید کوئی اور آئے، کہیں یہ وہ تو نہیں. اگر یہ بن گئی انسانی کائنات اور وہ محبت پالی، تو یہ کائنات پھر وہ ہوگی جہاں اور بھی آئیں گے اور کہیں گے ساکیہ مجھے اور پلا. لیکن یہ نہیں کہ یہ نمبردار بن جائیں گے اور ساری کائناتیں پیچھے. ساری کائناتیں ہم نے تو دیکھ لی ہیں، وہ تو کبھی کی خدا کی دنیا آ گئی. عیسیٰ نے بھی کہا تھا زمین پر تیری بادشاہت ہے جیسے آسمانوں پہ. بھئی یہ زمین کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک اتنا سا ٹکڑا ہے کہ ایسی زمینیں خربہ ہاں جو ہے ایک ہی جنت میں سما جائے، اور پھر بھی لگے یہ خربہ ہاں جنت زمینیں ایک ہی جنت میں سمائے تو ایسے لگے گا جیسے باقی سارا حصہ خالی پڑا ہوگا. تو امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہو. جی حضور مل گیا کہ نہیں؟ جی بھائی ہاں جی بالکل بالکل جی بالکل مل گیا. جی 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 حضور بہت شکریہ. حضور ایاز خان صاحب کے لیے خصوصی آپ کے ایک دوسرے نمبر پہ ایک آڈیو بھی ہے. ان کو فیملی کی طرف سے، وائف کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے بہت مارا پیٹا گیا تھا. تو دعائیں خاص کے لیے، ہمت کے لیے، حوصلے کے لیے، اور اگلی جو پلاننگ آپ کی دعا سے ہم بنائی ہوئی ہے سبھی ممبران کے لیے، اس پہ کام ہو رہا ہے ابھی. لیکن وہ دل ٹوٹا ہوا نا جی، جب نوچتے ہیں یا کھروچتے ہیں تو وہ پھر بڑے تکلیف میں تھے. یہ روئے بھی تھے بہت دفعہ. تو ان کا دل بڑا بے تاب تھا، بے چین تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میں نے تو صرف محبت ہی کی ہے نا اپنے اللہ سے، تو یہ مجھے مارتے کیوں ہیں؟ تو ان کے لیے دعا کیجیے گا اللہ پاک ان کے سچا آسمانی والدین کے دل کو سکون عطا کرے. اللہ تو وہ ہے، لیکن اللہ پہ خون بڑا ہوا ہے تو آسمانی باپ کہا کرے پلیز، یا ہمارا والدین. اچھا میں ایک واقعہ سید
سیدنا عثمان کا بیان کرتا ہوں، ابتدائی دور ہے مکہ کا، اور کعبے میں پہنچ کر آپ نے بتایا کہ میں ایک حق تعالیٰ پہ ایمان لے آیا اور میں ان بتوں سے یہ نہیں پہنچا سکتے. تو بڑا مال حضرت عثمان کا، تاجر تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن یہاں پہنچ کے کسی نے بھی مدد کی، انہوں نے کہا اور مانگا. وہ جو آنکھ تھی وہ خراب ہو گئی، پھوٹ گئی. گھر پہنچے تو گھر والے آئے، بڑا روئے، بڑا کہا کہ ظلم ہو گیا. صحابہ بھی آئے، محمد صاحب بھی آئے کہ بڑی مار پڑی ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے خدا، محمد صاحب نے کہا کہ تجھے نور دے، جو تیرے دل کی کیفیت تھوڑی غم ہو. چلے گئے. دوسرا دن شروع ہوتا ہے، یہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہے، یہ پھر وہیں پہنچ گئے. اتنی سخت مخالفت، حالانکہ محمد صاحب نے ہی منع کیا تھا. چھپ چھپ گئے، کوئی اپنے ایمان کا اقرار نہ کرے، چھپ چھپ وہیں پہنچ گئے. اور پھر وہی بات کہی کہ میں حق تعالیٰ پہ میری گم گئی، جیسے وہ میرا شعر ہے، یا رب کیا کہیں اس دل کی بےتابیوں پر، میری گم گئی ہے دنیا تیرے دل کی راہوں. پھر پہنچ گئے وہیں پہ. واہ واہ. پھر وہی بات کی. انہوں نے کہا کل تمہیں اتنے چھتر پڑے، اتنی مار پڑی، یہ سمجھ نہیں آئی. انہوں کا سمجھ آ گئی، مجھے دماغی طور پہ سمجھ آ گئی. صحابہ نے سمجھایا، محمد صاحب نے. لیکن میں یہاں آیا اس لیے ہوں، یہ جو بائیں والی آنکھ پھوٹی ہے، دائیں والی آنکھ ہے، اس کو بھی پھوڑ دو خدا کی. ہے وہ کہاں سے لاؤں جو تیری یاد کو بلا، وہ دل کہاں سے تیری یاد کو بلا دے. مجھے یاد آنے والے کوئی راستہ. یہ پولیس ایوی پروٹیکشن نہیں ملی ہوئی تھی، وہ ہزاروں چلتے تھے. انہوں نے دیکھا زہر خان جہاں بھی جاتا ہے اس کو مار پڑتا، تھوک ہم تھوک. دیکھا انہوں نے آفن مارگ میں تو وہ ہزاروں تھے، وہ میرا قیمہ ہی بنا دیتے سارے. پھر ایک بہت بڑا ہم کہتے ہیں سلفسٹ جو چھائے ہوئے ہیں یہاں پہ جڑ میں، جی، انہوں نے ایک میٹنگ کی اور مجھے کہا کہ اگر تو یہ بات کرنی چھوڑ دے تو ہم تجھے وعدہ کرتے ہیں کہ گارنٹی دیں گے کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو میرے گھر والے بھی کہنے لگے اسکولوں میں بچوں کو مار پڑتی ہے، میری وکالتی ساری تو نے زیرو پر کرا دی، وکالتی بند کرا دی تقریباً. اور کیا تو نے کرنا ہے تو کر لے معاہدہ ان سے. تو میں نے کہا یا تم اس راستے پر شہادت کہے، الفت کہے، شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. میں نے کہا میں تو یہ معاہدہ نہیں کرتا، یا تو یہ مشن پورا ہوتے ہوتے میری جان جائے گی، یا میں وہ بات کروں گا جو خدا مجھے کہے گا. تو باقی میں نے سب سے کہا جو اہل و عیال تھے، بھائی اگر تمہاری گڈی کا تیل ختم ہو گیا تو جاؤ، کیونکہ میرے دل میں تو کوئی اور سما گیا ہے، اس کے بعد میرے لیے تو کوئی اور نہیں رہا. ٹھیک ہے، بلکہ بات تو دکھ کی ہے کہ مارا پیٹا، لیکن خدا کی محبت میں کون مارے کھاتا ہے؟
کون مارے؟ ویسے ہی مارے پڑتی رہتی ہے ہمیں، یعنی کہ نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ چوکا ہے. لیکن خدا کے پیار میں جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، ہنس کے یہ جان بھی پی جا ناصر، غم کے سینے میں بھی رب نے ایک عجب بنا رکھا. جب سے تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. اگر یہ شعر جو ہے اس کی حقیقت جاننی ہو تو بھی عیسیٰ ابن زکریا کے زمانے میں جانا پڑے گا. جہاں بھی جاتے سنگ لے کر لوگ مارتے. جب سے تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا. دیکھ یہ ہے تیری چنی ہوئی قوم جس کو تو نے چنا تھا. سنگ اس چنی قوم نے دیکھ جہاں بھی جاتا ہوں یہ اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھے. کیا تو اس سے محبت ہوئی؟ دیکھ تو صحیح، ہر جگہ کہتے ہیں دیوانہ دیوانہ دیوانہ، ہنس کے یہ جان بھی پی جا. تو بھائی بڑے خوش قسمت ہو گئے جتنی مار پڑی ہے. چلو یہ تو تمہاری پڑی ہے نا، ذرا تھوڑا سا غور کریں. کیتھولک دور میں ان کو لے کے آتے تھے میدان میں، بھوکے شیر جب چھوڑتے تھے تو عورت نے اپنے 3 بچے پکڑے ہوتے تھے، خاوند نے 2-4 پکڑے ہوتے تھے، اور اپنا جسم دینے کے لیے بچوں کو بچا. آئے آئے پھر کوئی شیر بھونتڑا ہوا بھوکا ان کے بچوں کو لے جاتا، بھاگتے کہ میرا جسم لینے. ہائے ہائے. اور خود بھی جاتے تھے، دنیا ان کی لٹ گئی، اور اپنے بچوں کو بھی دیکھتے تھے کہ وہ کیسے کھا رہے ہیں. او بھائی ایسا تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ زندہ دفن کرنا، دیکھیں نا ذرا، میں ذرا خیال تصور میں لائیں، قبر کھود کے میں آپ کو زندہ دفن کر کے مٹی ڈال، کیا حال ہے. لیکن وہ ایمان کی لذت چکھ چکے تھے، سب کچھ سہا. جب وہ روح کی دنیا میں پہنچے تو وہ دیکھا کہ جس کے لیے ہم برباد فدا ہو گئے وہ تو مشن چھوڑ کے جا رہا. لیکن خدا انہیں نہیں بولا، ان کو بڑی بڑی جنتوں میں لے، کیونکہ یہ سب کچھ تم نے میرے لیے کیا. تو بھئی یہ سفر ہے مشن کا، انگارے کو ہاتھ میں لینا اور پھر یہ کہنا ہاتھ بھی نہ چلے. تو میں دعا کر دوں گا ان کے لیے کہ خدا ان کے اہل و عیال کے دلوں مہار موڑے. ہاں جی اگلا سب. آمین جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے پاس 8 منٹ ہیں جی. بھی سوری خان صاحب خدا کی سلامتی، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو جی، کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں جی. جی خدا کی سلامتی حضور. حضور ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ جو نئی فرشتوں کے متعلق کتاب آ رہی ہے، اس کے اندر ان کے جو راز ہیں وہ کیا سچائی پر مبنی ہوں گے یا محبت الہی پر بھی مبنی ہوں گے؟ یہ سچائی پہ بھی مبنی ہوں گے، کڑوی سچائی پہ بھی ہوں گے، محبت الہی میں بھی ہوں گے. یہ مربع جب بن جائے گا تو چکھ لینا یہ کیا ہوگا. میں نے ہر پہلو سے بیان کیا ہے اور کچھ تو میں نے بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے. وہ بیوی ہماری جو ہے وہ کہتی ہیں، میں تو رہ گئی اب 7-8 سال پیچھے، وہ سمجھتی تھی بہت تیز ہے. اب دعا کر خدا سے کہ کوئی میرے جیسے آئے جو اس مضمون کو بیان کر سکے. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھا کہ میں نے وہ جب ایک مضمون کو کتاب کا بیان کرنی ہوتی ہے تو خدا جانتا ہے میں جب آفس میں آتا ہوں تو بالکل ساتھ ہی میں بیٹھے دیکھتا ہوں میکائیل.
ادھر یہ لکھ رہی ہوتی ہوں، ادھر میکائیل سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر، تو مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے. پھر میں اس کے آفس سے نکل گیا. میں نے کہا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا پہ فدا ہو گئے، جبرائیل، میکائیل، رفائیل، اسلام، مالک، تو پیارے وہ آ جائے گی. وہ کیا کہتے ہیں، ناچنا جانے آنگن ٹیڑھ. وہ محبت الہی پہ بھی ہے، وہ سچائی پہ بھی ہے. جیسے اس زمین پر بڑے بڑے آئے لیکن دنیا نہیں بنی. تو تمہیں جبرائیل کا، میکائیل، 12 کروڑ جو فدا ہو گئے ان کا بھی سنائیں گے حال. وہ جو پھر نیچے ایک فرشتہ ہے، اس کے نیچے 12 کروڑ، اس کا بھی حال سنائیں گے. پھر یہ سلسلہ تو ختم نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا اور انتظار کر لیں. اگر کہیں تو جو 3 گھنٹے رہ گئے نیند کے وہ بھی چھوڑ. ہاں جی، بادشاہ آدمی ہے، آپ کہیں گے تو وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ ہر چیز پہ منہ ہے. یہ کتاب پڑھیں گے تو پھر پتہ لگے گا یہ کہاں لے کے جائے گی. میں آج وہ لکھا دل کا، تو روتے روتے میری اتنی ہچکی بن گئی، کئی دفعہ مجھے وہ روکنا پڑ گیا اپنا جو میں بیان کر رہا تھا. اچھا جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور کا ممبر کا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ابھی صرف 5 منٹ ہیں، تو کوئی سوال ہو کسی ممبر کا تو پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی ممبر. ارے حضور کیا حال ہے آپ کا؟ حضور ٹھیک ہے آپ نا؟ جب تک خدا میرے ساتھ ہے میرا حال نہ پوچھا کرے. جی 24 گھنٹے ٹھیک. ماشاء اللہ. بس خدا کی آپ کو بہت سلامتی ہو. بہت آپ کی ویڈیو سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو سناتے بھی ہیں تاکہ ان کے دل بدلیں، ان کی روم میں دھیرے دور ہوں کے ان کو سناتے ہیں آپ کی آڈیو. میں نے سب کو کہا ممبروں کو، ایسے جو دنیائی رسمیں نبھانے کے لیے آئے تھے، ہاؤ آر یو، میں نے کہا مجھ سے نہ، خدا کی محبت کے سائے میں میرا حال سب سے اچھا ہے. اپنے حال بتایا کریں مجھے آپ. دل توڑنے والے تجھے دل ڈھونڈتا ہے، تو کن موجوں میں چھپا ہے. اپنے حال بتایا کریں تاکہ میں دعائی دے دیا کروں آپ جب آپ اپنے حال بتائیں گے. ویسے تو میں بھی ڈاکٹر ہوں، ہومیوپیتھک اور دوسرا ڈاکٹر بھی. ساری دوائیاں روحانیت کی میرے پاس، جڑی بوٹیاں. ٹھیک ہے، اگلی دفعہ یوں پوچھنا جی حضور میں اپنا حال بتاتا ہوں. ہاں بڑی بھی بتاؤ. اب میں تو جتنی دیر ابھی بیٹھا ہوں نور بیٹھا ہوا میرے ساتھ، کبھی ادھر کی چڑیاں، کبھی ادھر کے پوسے، کبھی ایسے کر کے گلے لگ جانا. میں تو میرے حال کیا پوچھو گے، ساری رات بتاتا ہوں. اچھا ہاں حضور میں یہاں پر آج مجھے کشف ہوا، آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. بڑا یہ واضح کشف تھا. شام کے وقت کی جو بات ہے جی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیند بھی آئی، تو اس کے بعد یہ کشف ہوا. میں نے دیکھا جیسے پاکستان میں لکڑی کا وہ بنا ہوا وہ مردے کے لیے ایک، جس پہ وہ جنازہ اٹھاتے ہیں، اس طرح کا پلنگ تھا جی. تو وہ جی پلنگ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر سینکڑوں لوگ لیٹ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سینکڑوں لوگ لیٹے ہوئے تھے، مردہ یعنی بہت سارے مردے اس ایک پلنگ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور اس کا جنازہ اٹھانے والے لوگ بھی ان جیسے ہی تھے. تو ان کا جنازہ اٹھا کے وہ لے کے جا رہے تھے، اور میں اوپر سے ان کو دیکھ رہا تھا جیسے کہ شخص ہوا میں اڑ رہا ہے. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ مردے جو تھے وہ سارے مذاہب تھے، وہ مذاہب تھے جن کا جنازہ لے کے جا رہے تھے یہ لوگ. تو یہ میں نے کشف دیکھا جی، خدا کے اس نیلے رنگ کی جو روشنی ہے نا جی ان بادلوں میں، ان کے اندر مجھے یہ کشف دکھائی دیا. تو یہ بڑا واضح تھا میرے لیے سمجھنا. تو میں نے کہا میں آخری لمحات میں آپ کو گوش گزار کروں. کیا سمجھا جی حضور، یہ جو مضمون مجھے لگا وہ دیکھنے میں یہی تھا کہ انسانیت جو ہے اس وقت اپنے
مذاہب کا جنازہ اٹھا چکی ہے. اب صرف یہ وقت کی بات ہے. جی پاکستان کا دیکھا نا. جی پاکستان سن لینا, پتہ لگا کہ وہاں سارے ہی مردے ہیں. پلنگ اتنا بڑا تھا, آدھے مردے تو اوپر پہ اور باقی آدھے مردے وہ لے کے جا رہے تھے. سارے ہی مردے ہیں. بس یہ کشف بتاتی ہے کہ ان کا سری لنکا جیسا خاندان. سری لنکا سمجھتے ہیں جی یہ دیوالیہ نہ ہو جائے تو یہاں تک یہ پہنچ چکا ہے. تو یہ کشف بتا رہی ہے کہ ان کے حال اچھے نہیں ہو بھی کیسے. یہ ان کی اب ایک آوا بگڑ رہا ہو, عدلیہ وہ چھوٹی, سیاستدان وہ, کوئی محکمہ نہیں جس کے اندر ظلم اور جھوٹ نہ ہو. تو کیسے پنپیں گے؟ تو یہ کشف جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے بڑا برا وقت آ ہے اس ملک کی. کیا کروں؟ چلو اچھا جی حضور. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے آخری لمحات ہیں جی اس پروگرام کے. آپ پہ خدا کی سلامتی جی, اور سبھی ممبران کا بھی بہت شکریہ جو اس پروگرام میں تشریف لائے. بہت